बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा होगा। मुल्की वीडियो इसके दो हिस्से हैं, एक में मुल्की हालात और दूसरा इंटरनेशनल। बहुत सारी अहम खबरें बहुत इंपॉर्टेंट जिनका लिंक पाकिस्तान के साथ है। वीडियो लंबी होगी लेकिन इसके आखिर में भी कुछ अहम खबरें दूंगा ताकि आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर से मुझे पता चलेगा कि खबर पहुँच रही है। अफ़गानिस्तान, चीन, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के साथ नए मोड़ आ गए, नई तहरीकें पाकिस्तान में कुछ जन्म ले रही हैं। इमरान खान की क़यादत पर, सहूलतकारों की, सियासतदानों की सियासत पर, इन तमाम चीज़ों पर क्या असरात है, हम एक एक करके देखेंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके सब्सक्राइबर्स की तादाद और व्यू से मुझे आपका फीडबैक मिल जाता है, तो उस पर कोशिश करें, अपने चैनल का ख्याल रखें। इंटरनेशनल खबरों से शुरू करते हैं, फिर मुल्की हालात की तरफ मैं आता हूँ क्योंकि ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। डिस्कॉर्ड लीक, एक बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया। मालूमात पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस के मुतल्लिक अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस खतरे में पड़ गया। ये तफसील क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। जिन दिनों पाकिस्तान की फ़ौज कतर में, आपको पता है, सिक्योरिटी कर रही थी, उन्हीं दिनों कतर में हिंदुस्तान की नेवी के 8 साबिक एहलकार इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वो गिरफ्तार हुए, उन्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है, और उस कंपनी के 75 इंडियन मुलाजमीन को वापस ही भेजा गया। अच्छा, वर्ल्ड कप का शोर शराबा था, याद रखें ये सिक्योरिटी का ठेका उस वक्त पाकिस्तान के पास था। बाकी आप समझदार हैं, इस पर बात करते हैं। तुर्की के सदर ने न्यूक्लियर स्टेटस का मुतालबा किया जहर देने के मामलात के बाद। अब तुर्क सदर ने अवाम को जिस तरह बाहर निकाल के ताकत दिखाई, वो परेशान हो गए दुनिया की ताकत ने। इम्तहान शुरू हो गया है, अमेरिका का भी, रूस का भी, चीन और वाशिंगटन का भी। और एक बड़े अखबार ने दावा किया है, ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विसेज डिस्कॉर्ड पे जो लीक्स आई हैं, उन्होंने वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग को, जो बाइडन का सारा एजेंडा खुलकर सामने आ गया। और इसके साथ साथ कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक चलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के सरपरस्त आला है सैयद सलाहुद्दीन, उन्होंने खुलकर जनरल बाजवा पर बरस पड़े वो। और कालदम तहरीके तालिबान में भी एक नई जमात का ज़हूर हुआ। तालिबान लेकिन कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कौन है, किसने बनाई, कहाँ से आई, कौन है ये। और मुल्की हालात में जो बड़ी गेम की जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त गेम, ज़रा सुनिएगा। उसी से शुरू करते हैं। इमरान खान सोमवार से, कल से अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। मंगल तक का इंतज़ार करेंगे सुप्रीम कोर्ट ताकि अपनी कार्रवाई बढ़ाए, और इत्माम हुज्जत के तहत सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात को वक्त जितना दिया जा सकता है दे दें। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहती है। और असल मसला ये कि कंपनी ने, सहूलतकारों ने एक बड़ा अहम सर्वे करवाया। 297 में से 207 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की कन्फर्म, उनके मुताबिक 70%। मेरे ख्याल में सर्वे 85% बनता है। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह ये 20 से 25 नशिस्तें हमने हर सूरत में खींचनी है। मुजफ्फरगढ़ में 5 हैं, उकाड़ा में 5 हैं, लाहौर, साहिवाल में, कसूर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद। अब यहाँ से टिकटों की तकसीम के साथ साथ कुछ और मसाइल भी हैं। कंपनी जान मारी है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ किसी सूरत ना जीत सके। फिर मरदमशुमारी में इन्होंने जो गेम बड़ी की है, वो पंजाब की आबादी को 52% से 49%, ये 3% जो कम हुई है। पंजाब की एक MNA की जितनी सीटें हैं उन्हें ठीक ठाक धचका लगेगा। सिंध की आबादी 30% से कम करके 22% उन्होंने, कराची की आबादी को भी कम किया, 1 सीट वहाँ से कम होगी। KP में 17% से कम करके 16%, ये 1% से जो 1 सीट कम हो जाएगी। और बलोचिस्तान की आबादी को 5 से 8% बढ़ाया। ज़रा वारदात गौर करें कि बलोचिस्तान में 6 नशिस्तें बढ़ गईं। इसी तरह इस्लामाबाद की आबादी को 3% से आगे बढ़ाकर 6 नशिस्तें वहाँ भी पैदा कर दी। अब तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत से रोकना है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। और नुकसान पंजाब को, और अफसोस ये है कि देखिए, नून लीग पंजाब की जमात होने का यहाँ से दावा करती रही। नशिस्तें कम होगी, इसका मतलब क्या है? लोगों के हकूक छिन जाएंगे, आवाज़ नहीं होगी असेंबली में उनके लिए। और ये लोग इसीलिए अब जानबूझकर, उन्हें कोई परवाह नहीं, ताखीर भी कर रहे हैं, वारदातें भी कर रहे हैं। मकसद इनका ये है, और मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। देखिए, कल भी मैंने जब शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से ये सवाल किया, उनकी मुज़ाकराती टीम से, वो यही सवाल था, अंग्रेजी में था, लोगों ने नहीं देखा, ज़्यादा समझ नहीं आई। चले मैं उसको बता दूँ कि सदर अलवी और चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद ख़त्म होगी सितंबर में। मरदमशुमारी जिसकी मैं आपको तफसील बता चुका हूँ। लाहौर पंजाब का निगरान सेटअप जो है, खैबर पख्तूनख्वा, इसी तरह का एक निगरान सेटअप यहाँ पूरे उसमें वफाक में भी लाए। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा की तरह कहना है कि मरदमशुमारी के बाद उन्हें वक्त चाहिए होता है तकरीबन 4 महीने का, हल्का बंदियाँ करने का, वो डिवाइड सारा वो खींच कर मामलात को वहाँ लेके जाना चाहते हैं। इमरान खान ने तो अब कह दिया साफ कि 14 मई से पहले पहले अगर आप असम्बलियाँ तहलील करें तो पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना हमें मंजूर है। मदद खान तैयार है पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को, लेकिन हो बेशक एक दिन, लेकिन 14 से पहले पहले। आज तोड़ दें आप असेंबली, लेकिन ये बजट के पीछे छुपने की कोशिश करें, कभी सिक्योरिटी हालात के पीछे छुपने की कोशिश करें, कभी इलेक्शन फंड्स के पीछे छुप रहे हैं कि नहीं मिल रही जी, वो नहीं हो। मकसद सिर्फ एक है कि किसी सूरत में इन्हें इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। दूसरी तरफ अवाम ने जिद बनाई हुई है
کہ عمران خان ہی اقتدار میں آئے گا. ابھی دیکھیں ایک اور استعفیٰ، بڑا اہم استعفیٰ آنے والا ہے، کیونکہ کل کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر تلخ کلامی ہوئی. گریبان ایک نہیں پکڑا کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا. اب نام نہ پوچھ لیجیے گا. مفتاح اسماعیل کے بیان نے ہلچل مچائی ہے کہ پاکستان میں گیم جو ہے پھنس چکی ہے، کام لمبا ہو گیا، ریاست بچے گی یہ سسٹم. اچھا، مفتاح اسماعیل کو اب لائٹ نہ لیں، یہ جنرل باجوہ کے قریبی ساتھیوں میں نواز شریف اور باجوہ کے درمیان جو اختلافات تھوڑے بہت ہوئے، وہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے میں، نواز شریف کہتا تھا اسے بنائے سمدھی، جنرل باجوہ کہتا تھا مفتاح اسماعیل کو رکھیں. جیت نواز شریف کی ہوئی. اب مفتاح اسماعیل بھی کھل کے سامنے آ چکا ہے، خاقان عباسی کی طرح. وہ جس طرح وہ 20 ارب کی چوری اس نے بتا دی خاقان عباسی نے، تو اب مفتاح اسماعیل بھی بہت ساری باتیں بتائے گا کھل کے. اس کے بعد مصطفیٰ کھوکھر کی باری ہے پیپلز پارٹی کے، وہ آ کے کچھ بتائے گا بڑی اہم باتیں. اس کے بعد عبداللہ گل سامنے آئے گا، وہ بہت ساری باتیں بتائیں گے کہ جی سیاست نے ہمیں ریاست بچانی ہے اور کس طرح کرنا ہے. ایک نیا سیاسی آپریشن بھی ہونے کی آپ کو پتہ خبر آ رہی ہے جلدی، کہ یہ سیاسی آپریشن کس کے خلاف ہوگا. اب دیکھیں جس طرح ایک آپریشن تو انہوں نے پرویز الہی کے خلاف کیا، اب ایک میاں اسلم اقبال کے خلاف بھی کرنے جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح پنجاب پولیس کے اوپر نام ڈالیں گے، لیکن در پردہ سہولت کار موجود ہیں جو اشارے کر کے بتا رہا تھا. ایسے بالکل ایسے ہی کرنا ہے ان لوگوں نے. مفتاح اسماعیل نے یہ جو سسٹم بچنے والی بات، ریاست کی بات کی، بالکل کالعدم تحریک اس طالبان کے نام کو استعمال کر کے تحریک جہاد پاکستان کے نام کی ایک جماعت لائے ہیں. بالکل اسی طرح ریاست سیاست کالعدم تحریک طالبان کے نام سے. انہوں نے کہا جی سوات میں، کبل میں، جانی خیل میں، مٹا میں، اور جہاں جہاں پہ دہشت گردی کی لہر جو چلی ہے، اس کا تحریک جہاد پاکستان نامی تنظیم جس نے تمام ذمہ داری لی، کالعدم تحریک طالبان کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک سائبر جماعت ہے، یعنی سوشل میڈیا کی حد تک ان لوگوں نے بنائی ہے، ہمارے خلاف تاکہ آپریشن کریں. اب آپ اس پہ ریسرچ کریں تو دی ریٹرن آف طالبان ایک کتاب پڑھی ہے جو بڑی زبردست کتاب ہے، اس کی آپ کو ساری واردات سمجھ آ سکتی ہے. یہ امریکن نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہیں حسن عباس صاحب. انہوں نے برنارڈ شواز کے فیلو ہیں، ہارورڈ کے، بڑے قابل انٹرنیشنل سیکیورٹی کے ریسرچر ہیں، پاکستان کے حالات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ معاملہ انہوں نے کہا کہاں سے شروع ہے، ہندوستان اور افغان طالبان کی جب آپس میں تعلقات بڑھے اور کالعدم تحریک طالبان نے اس سے ہاتھ اٹھائے اور وہ پاکستان کی طرف آنا شروع ہو گئے. اس وقت مراد سعید اور دیگر لوگوں نے بڑا شور مچایا، لیکن اس وقت کچھ بھی کیا نہیں گیا. اور سہولت کاروں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے یہ سب کچھ کروانا چاہتے تھے، اور ان میں نام آ رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کا. اس کی تفصیل دیکھیں. ہندوستان نے افغانستان میں اپنی موجودگی اور اپنے تعلقات موجودہ افغان طالبان سے بنانے کے لیے پہلے جنرل باجوہ کی وہاں امیر متقی کے ساتھ جو اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، طے پایا گیا کہ کس طرح ہندوستان افغانستان میں آئے گا. اس کے بعد کیونکہ انس حقانی جو سراج الدین حقانی کا بھائی اور طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کا، اس کے ساتھ ہندوستان کی بات چیت کے درمیان ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے لوگ بھی موجود تھے. بڑا لمبی گیم تھی. اب یہ ہندوستان، افغانستان کے طالبان اور ایران اور ساتھ پاکستان، یہ چاروں کو اس طرح تعلقات کو بڑھایا گیا کہ ان میں ایک شخص جو شبیر عباس تانکزئی جو کہ دوحہ میں مذاکرات میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر ہے، اس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ نہیں بن سکے. یہاں سے معاملات خراب ہوئے کیونکہ وہ ہندوستان کی ملٹری اکیڈمی سے 1980 میں فارغ التحصیل ہوا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے ہندوستان کے افغان طالبان سے تعلقات قائم کرا دیے. پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ آہستہ آہستہ تعلقات ختم بھی ہو گئے اس دوران، اور وہاں موجود اسلامک اسٹیٹ خراسان کے لوگوں کو جو پاکستان کے ساتھ بالکل فوج کے مقابلے میں وہی ہتھیار پہنچا کے لڑائی کے لیے چھوڑ دیا گیا. اور اس کا ذمہ دار شارٹ سٹوری ہے قمر باجوہ صاحب. اب افغانستان میں دیکھیں حکومت کالعدم تحریک طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ خراسان کی تحریک والوں کے لوگوں کے ساتھ گھس کر جائیں جا کے پاکستان میں اب لڑیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ لڑنے والے ہیں وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ، عوام کو طاقت کا سرچشمہ بناتے رہے. پھر بھی 2.5 لاکھ لوگ زخمی، 40,000 لوگوں پر پرچے، 4,000 لوگ جیلوں میں، 8 کروڑ لوگوں کے حقوق سے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یہ آپریشن کامیاب تھا. ابھی دیکھیں وہ پروفیسر زبیر نامی کالج کا وہ ایک پروفیسر فیس بک پر پوسٹ کی ڈیرہ اسماعیل خان میں، گرفتار، مقدمہ درج، FIR پڑھیں بندہ ہنسے یا روئے سمجھ نہیں آتی. یہ لوگ آپ کو چاہیے تھے اس طرح کے آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے پورے خیبر پختونخوا میں، لیکن یہاں آکاش رام اور اب وہ حقیقت ٹی وی کو اٹھا گیا. اچھا حقیقت ٹی وی کا لوگ بہت سارے پوچھ رہے، گزشتہ 3 دنوں سے لوگ پریشان ہیں کہ کدھر گئے، اس کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں، اپلوڈنگ کی افواہ ہو گیا، اٹھا لیا گیا، آواز خاموش کی. دیکھیں اٹھانا تو یہ نہیں چاہیے تھا نا، تحریک طالبان وغیرہ کو اٹھانا ان لوگوں کو شروع کر دیا. کچھ دفعہ دیکھیں ذاتی وجوہات پر لوگ ہٹتے ہیں، جو ایک صحافی یا کانٹینٹ کریٹر جو ہوتے ہیں، پریشر آتا ہے بعض اوقات، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں اندازہ کر سکتے. ایک تو ظاہر ہے وہ اب لوہے کا تو بنے نہیں ہے، اس میں سے کچھ تھوڑے سے واقعات تو وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کام کس نوعیت کا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا مئی میں
فیصل عباس کو اسلام آباد سے اٹھایا تھا پولیس نے, راوی کے پل سے نیچے پھینکا تھا. اس کے بھائی جب اس کی لاش لے کے جا رہا تھا تو پولیس ان کو بھی مارنے لگی ڈنڈوں پہ. اور چھوڑیں ساری, ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ دیکھیں, 12 حصوں پر تشدد کے نشان, گردن, سینہ, آنکھ, کمر, مطلب اس کا کوئی حصہ ایسا بچا نہیں. کھوپڑی کے بعد جو ہڈیاں کچل دی گئیں, پھیپھڑے, پسلیاں ٹوٹیں, ہاتھوں سے 4 ناخن کھینچے گئے. مطلب یہ عام انسان کرتا ہے. اب ضلع شاہ کا آپ کو یاد ہوگا 26 جگہ تشدد, مطلب سانس اکھڑنے سے پہلے کم از کم جسم میں 6 ایسی وجوہات تھی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس کے ساتھ اگر ہوتی تو مر جاتا. درویش مسکین آدمی. اب ذرا سوچیں کیا نہیں کرتے ہوں, کس طرح کا ظلم یہ لوگ کرتے ہیں. میں جو آپ کو ان لوگوں کی طالبان والا کی باتیں بتا رہا ہوں, ادھر یہ سنیں ذرا تشدد, افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے پھر جو واپس آتے ہیں وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہتے زندگی بھر کے لیے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے, نہ یہ کوئی ویوز یا سبسکرائبر کی لالچ ہے. یہ لوگوں کو یہ سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے, خدا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور بعض اوقات تو جو سچ آپ کے لیے ان کے لیے پروپیگنڈا ہو گیا, تو جی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اسی طرح جس طرح آزادی کا مجاہد دوسروں کی نظر میں دہشت گرد, اب حقیقت ٹی وی وہ اپنے انداز میں کام کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے بھی نہیں آتا, شکل بھی نہیں آتی, یہ شخص کون ہے کسی کو نہیں پتا کہ تعلق کیا ہے. اب چونکہ ہر بڑے صحافی کے تعلقات 5th جنریشن وار والوں کے ساتھ تو ہوتے ہی ہیں, جن کی نہ دوستی اچھی اور نہ دشمنی. ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جتنی ضرورت ہو. جب آپ سچ بولنے کی کوشش کریں تو پھر راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی ہوتی ہے, مسائل بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے ایک اور بھی ہے, انسان کام کی زیادتی کی وجہ سے ذہنی طور پر بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے. خاص طور پر جب آپ کہا جائے یہ بولنا ہے, یہ نہیں بولنا, یہ کنٹینٹ کریٹر کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. عذاب کا وقت ہوتا ہے جب آپ کی زبان کو بند کیا جائے. یقین کریں سب سے بڑا عذاب کا کام, گلا دبانے سے بھی زیادہ زبان کو پکڑنا. تو حقیقت ٹی وی والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے اگر وہ اس طرح کی مشکلات میں, اگر وہ ذاتی اپنی مصروفیت میں تو کوئی بات نہیں. بعض اوقات لب و لہجہ بدلتا بھی ہے تو حالات کو سمجھنے کے لیے 2 قدم پیچھے بھی لوگ ہٹتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت سارے معاملات میں, لیکن بعد میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. عام لوگوں نے تو دیکھیں 2-4 ٹویٹ کر کے 2-4 دنوں میں بھول جانا ہوتا ہے. وہ تو حقیقت کو چھوڑ کے کہیں اور دیکھنا شروع کر دیں گے. اب اس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا. تو اس لیے ٹوٹی ہوئی بازو تو اپنے ہی گلے میں پڑتی ہے, کسی اور نے تکلیف پریشانی اٹھانی نہیں ہوتی اس راستے پر. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کرے. یہ میں طالبان کا جو واقعہ بتا رہا تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے. یہ اس سے بہت زیادہ لنک ہے کیونکہ حقیقت والے نے بہت سارے اسکینڈلز ان لوگوں کے بتائے ہیں, بہت سارے اسکینڈلز. تو یہ معاملات انہیں پسند نہیں آتے بتانا جب آپ کو بتائیں. اس لیے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں میں. وکی لیکس کی طرح اب ڈسکارڈ لیکس, اس کے معاملے میں بڑی اہم خبریں ہیں, بڑا اہم اسکینڈل. میں صرف پاکستان کے متعلق بات کرتا ہوں تاکہ عمران خان کا وہ موقف جو روس چین کے ساتھ کھڑا ہونے کا, تو بالکل درست نکلا, بالکل درست. حکومت کو یہ رپورٹ جنرل باجوہ کے فوراً بعد اندازہ ہوا. ابھی دیکھیں امریکہ کے سینٹ میں جو بریڈ شرمن ہے, اس نے کھل کر بات کی. اس نے کہا عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہے. شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ سر نیچے کر کے ہر بات مان لیتا ہے, لیکن پاکستان میں جو معاملات ہیں قانون کے, سپریم کورٹ کے, حق سچ راستے, اس پہ عمران خان بالکل درست کھڑا ہے. ہمیں اس چیز سے قطع نظر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب ڈسکارڈ میسیجنگ سروسز پر بھی جو امریکہ کے سروس ممبر نے پاکستان کے حوالے سے اس پر خارجہ جو ہنا ربانی کی مارچ 2023 وزارت خارجہ کا ایک خط وہ پکڑا گیا, وہ سامنے خط آیا. اس میں اقرار کیا گیا کہ پاکستان کے پاس چین اور امریکہ کے ساتھ برابر سطح کا سلوک رکھنا ناممکن ہے. یعنی اب ہمیں یا تو چین کے ساتھ جانا ہوگا یا روس کے ساتھ, چین روس کے یا امریکہ کے ساتھ. ہمیں اس بلاک کا حصہ بننا ہے, جو عمران خان نے سمجھاتا رہا. ہنا ربانی نے کہا کہ پاکستان نے بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں, جب مغرب کی طرف جائے تو چین سے خراب ہوتے ہیں, چین کی طرف جائے تو آپ سے خراب ہوتے ہیں. بھائی آپ اپنا فائدہ دیکھیں, یا تو آپ اتنے طاقتور و مضبوط ہوں. چین کے ساتھ تعلقات, امریکہ کے ساتھ تعلقات بیلنس کرنا, یہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات. ڈسکارڈ میسنگ سروسز میں ان تمام ممالک کو امریکہ کو پتہ چل گیا جو سپر پاور کی کھیل میں ان کا حصہ نہیں بن رہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں, آپ آئی ایم میں جو رگڑا دے رہا ہے یہ پکڑے گئے تو اسی لیکس کی وجہ سے. یہ لیکس امریکہ تک پہنچی, انہیں پتہ چلا کہ شہباز شریف اس وقت مشاورت کر رہا تھا اپنے سروسز اور کابینہ کے لوگوں سے کہ جی پاکستان کو امریکہ کی فیور میں جانا چاہیے, یوکرین کے معاملے پر حمایت کریں, یا ہمیں روس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, سارا توازن ادھر کریں. تو انہوں نے کہا نہیں جی تجارت و تیل اور توانائی امریکہ تو ہمیں کخ نہیں دے رہا, آپ روس کے ساتھ ہی جائیں. اور یہی بات تو عمران خان کہہ رہا تھا ان لوگوں کو. پھر انہوں نے ووٹ جو نہیں دیا, بعد میں پیچھے ہٹ گئے, آپ کو یاد ہوگا. پھر تیل اور اس کے سارے جو معاہدے جو 1.5 سال پہلے عمران خان لینے کی کوشش کر رہا تھا, امریکہ نے یہ لیک سن کر انہیں کہا تیل اب لے لو. اب یہ تیل لے رہے ہیں, کھلا لے رہے ہیں تیل, لیکن گندا لے رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ہندوستان کا معاملہ, سن کر یہ خبر بدوائیں دیں, گالیاں دیں انہیں جو مرضی. ہندوستان میں تیل نہیں نکلتا, لیکن ہندوستان یورپ میں دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے, تیل کا سب سے بڑا سپلائر.
مجھے بتائیں کون سے خفیہ تیل کے کنویں ہیں ان کے؟ مودی نے کیسے ان کو اتنا امیر بنا دیا تیل کی فروغ سے؟ یہ وہی معاملہ جو ان 2 کوڑی کے سیاستدانوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو سمجھ نہیں آیا جو عمران خان کر رہا تھا. وہ جو روس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اگر وہ اسے چلنے دیتے تو آج معیشت کہاں سے کہاں پہنچ کی ہوتی. یہ جو آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کبھی بھی نہ لگتی. یہاں مینوفیکچررز کی لسٹیں لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایپل کے، سیمسنگ کے، یہ لوگ کھڑے ہوتے لائنوں میں جس طرح پہلے تھے. بکنگ کرانی پڑتی گاڑیوں کی جس طرح پہلے کروا رہے تھے. یورپ سے روس سے سستا ترین خرید کر تیل، روس پہ پابندیاں کوئی دنیا میں نہیں خرید رہا تھا ان سے، تو سوائے ہندوستان نے سارا خریدا. پاکستان بھی خرید لیتا اس طرح. کوڑیوں کے بھاؤ وہ تیل بک رہا تھا، اربوں ڈالر وہ کما گئے، کہاں سے کہاں معیشت لے گئے. اور یہاں پر یہ حالت ہے کہ ایل این جی، ذرا سنیں ذرا لمیٹڈ، جو پاکستان کی اپنی حکومت کی ملکیت کمپنی ہے، بی ایل ایل، یہ جو پی جی جی کنسورٹیم ہے، اس کے ساتھ آپریشن اینڈ سروسز کا ایگریمنٹ ختم ہوا. آپ کو پتہ ہے لندن کی ایک بین الاقوامی ثالثی عدالت نے، لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن، اس میں کیس گیا، پاکستانی حکومت یہ ہار چکی ہے اور 2 کروڑ 14 لاکھ انہیں ڈالر اب جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. واردات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں معاشی مشکلات کے باوجود جہاں ہمیں فائدہ وہاں جانے دیں. ہندوستان کے ساتھ فائدہ ہے آپ کو آج کل، نہیں جانے دیں گے. عمران خان سے ہندوستان کی تجارت بند ہوئی شاہ محمود کے ذریعے، کیونکہ آرٹیکل وہ جو کشمیر پہ لگا. نواز شریف اور واجپائی جس طرح ماضی میں تعلقات ٹھیک کرتے رہے، ادھر سے مشرف نے کارگل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس طرح زرداری نے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ممبئی پہ شروع ہوا جو نواز شریف کہتا تھا کہ انہوں نے کروایا، ڈان لیکس میں سارا کچھ نواز شریف نے بتایا تھا. اب باجوہ نے بھی کوشش کی، پہلے عمران خان سے وہ معاملات ہٹائے، لیکن خود بلاول کے تھرو وہ معاملات چلانا شروع کر دی. اس نے ایک فضا بنانی شروع کر دی، بلاول کو فیس بنا کے رکھنا چاہتا تھا. بلاول سے محبت کی وجہ بھی یہی ہے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات. اب ہندوستان کے ساتھ تعلقات پورا پاکستان چاہتا ہے، یقین کرے. لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. ان کی عوام اپنی بھوک سے اور اپنی مشکلات سے لڑ کے جیت چکی ہے. ہماری لڑائی آٹے کی لائن سے ختم نہیں ہو رہی. ہمیں جھوٹے نعرے، دشمن گھر میں گھس کے مارنا ہے، ہمارے پاس تو الیکشن دینے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے بھائی، فنڈ نہیں ہے کہ ہم صوبوں میں الیکشن کروا سکیں. ہم بھوکے پیٹ کیسے ان سے جا کے لڑیں گے؟ اور لڑیں گے کیوں؟ وہ ہم سے لڑنے کب آ رہے ہیں؟ انہوں نے کون سی جگہ پر ایسا قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ کشمیر جیسا جو اہم مسئلہ ہے، کل میں سن رہا تھا چیف صاحب کی تقریر، اس میں انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا ہم طاقت سے چھینیں گے. انہوں نے کہا ہم اخلاقی سیاسی مدد کریں گے. تو کرتے نہیں، بیانات ہی دینے، بول بچے لگانے. تو پھر گھر میں گھسنے والا معاملہ تو ختم ہو گیا، مارنے مرنے والا. تو سیاسی مسائل ہے، سیاسی اسی سے حل ہوں گے. تو سیاست میں پھر تجارت بھی ہوتی ہے، ہندوستان امریکہ کی ہوتی ہے تجارت. خود تو مشرف کے ساتھ آگرہ کے تاج محل کے باہر بیٹھ کے تصویریں کھنچاتے رہے، لوگوں کو کارگل کی طرف لگا دیا. خود وہاں پہنچ جاتے تھے دورے کرنے کے لیے. خود گجرانوالہ میں سب سے جو بہترین چاول پیدا ہو رہا ہے وہاں ڈی ایچ اے کا بنیاد رکھا جا رہا ہے. لیکن جس طرح عمران خان کی توشہ خانہ کی گھڑیاں خریدنے کا آپ کو مسئلہ ہے، اب شاید خاقان عباسی کہہ رہا ہے 20 ارب آٹے کی چوری ہے. لیکن مجال نہ سہولت کاروں کو پرواہ اور نہ میڈیا کے جتنے جغادری چور جو بولتے رہے گھڑی، اب وہ چپ ہیں اس پہ، سب اگنور کر کے. معاملہ صرف یہ کہ جس سوڈان میں 2 جرنیلوں کی لڑائی ہے، سوڈان میں آپ کو پتہ ہے نا، خرطوم جگہ کا نام، طاقت کا کھیل ہے، دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ایک جرنیل جولائی اگست میں آرمی چیف ادھر بننا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیف کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے عوام پر بمباری کر رہا ہے، سیاستدانوں کے گھروں میں وہاں چھاپے مار رہا ہے، میڈیا کو اٹھا رہا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے. یہ جو 2 طاقت کے جرنیل لڑ رہے ہیں نا سوڈان میں، ان کی وجہ سے پورا ملک داؤ سوڈان پہ لگا ہوا ہے. دونوں میں سے اللہ کرے عقل کس کو آئے اور کون سا ملک چھوڑ کے بھاگے، پھر اس کے بعد حالات آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے. اب یہ الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، عمران خان کی کمپین چلے گی، آگے معاملات کس طرف جائیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.